अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है और जो मेन रीज़न बताई जा रही है अभी तक लोगों के फंसे होने की वो यही है कि कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। और इस हवाले से ये भी तहकीकात में चीज़ें सामने आई हैं कुछ कि 265 ऐसी इमारतें हैं कराची में जिनके पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं है। तो ये तो सरासर गफलत है जिसके बायस इतना बड़ा नुकसान हुआ। कौन है जिम्मेदार इस नुकसान का? सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जो से जिनका इस हादसे में जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके ख़ानदानों से ताज़ियत, और जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर उन लोगों के साथ है और उनके इलाज मालजे में मुआवनत कर रही है। देखें, कल परसों जब ये रात को हादसा पेश आया है, ये कोई 50 साल पुरानी इमारत है और इसमें एग्जिट और फायर फाइटिंग का जिस तरह इंतज़ाम होना चाहिए वो नहीं है। इसीलिए कल सीएम साहब ने जो जब विजिट किया था तो उन्होंने कहा कि जी फायर फाइटिंग का ऑडिट कराया जाए। ये कराची की पुरानी इमारतें हैं, इसमें उस वक्त जब तामीरात की गई तो इसमें इमरजेंसी एग्जिट्स और फायर फाइटिंग के निज़ाम को उस तरह नहीं फाल किया गया जिस तरह अब नई इमारतों में है। ऑडिट जब कराते हैं तो ताजिर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज बनती है। देखिए, बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जो बिल्डिंग प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कल सीएम साहब ने ये बात कही है कि जिसकी भी है, जो सरकारी इदारे जिनकी भी जिम्मेदारी थी, अगर उनकी तरफ से गफलत बरती गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज वो इसी सिलसिले में सीएम हाउस में अब से थोड़ी देर में इजलास करेंगे और इस मामले को वो खुद देख रहे हैं। और जैसे आपके रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी कराची आए हैं और गुल प्लाजा गए हैं। मैं कराची में रहती हूँ। गुल प्लाजा एक तरह से जैसे एक कुआं होता है उस तरह था, क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशनड मॉल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से ना वेंटिलेशन का कोई निजाम था इसमें, और एग्जिट नाम की तो कोई चीज रह नहीं गई कि एक दरवाजा था जिससे आप दाखिल होते थे और दूसरा दरवाजा था जिससे आप निकलते थे। तो इसी वजह से लोगों को वहां जो लोग अंदर थे वो फंस गए। और दूसरा वो जो है आग इतनी तेजी से फैली है कि जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा केमिकल, प्लास्टिक का मटेरियल, रॉ मटेरियल वहां मौजूद था जिसकी वजह से आग पे काबू पाने में 24 घंटे लगे। अच्छा सादिया साहबा, मैं तकरीबन 10 साल वहाँ रहा हूँ कराची में, और गुल प्लाज़ा हम जानते हैं कि काफ़ी मकबूल प्लाज़ा है और वहाँ पर अक्सर लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। और आपने भी कहा कि ये 50 साल से बिल्डिंग कायम थी, तो आपको नहीं लगता हुकूमत की कुछ जिम्मेदारी बनती है इस हवाले से कि जब चेकिंग की जाती है, जैसा 2023 में भी KMC का एक ऑडिट हुआ था और उसमें भी अंदाज़ा लगाया गया था कि बिल्डिंग्स की क्या हालत है और खस्ता हाली का शिकार है, तो इस हवाले से आपको एक्शन कुछ जल्द वाकई का इंतजार क्यों किया जाता है? एक्शन पहले क्यों नहीं लिया जाता? देखिए, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो जिनमें फायर एग्जिट नहीं है, आप जैसे खुद बता रहे हैं, एक दोबारा से कराची की बिल्डिंग्स का ऑर्डर हुआ 2025 में, क्योंकि 2025 में कराची में कई जगह छोटी बड़ी आतिशज़दगी हुई और वो ऑडिट जो है वो मुकम्मल हुआ। कुछ जगह लेटर्स, वार्निंग्स उन ताजिर बरादरी से, रिहायशियों से हुकूमत ने मीटिंग की, लेकिन आपको पता है कि लोग जो है इस चीज को सीरियस नहीं लेते। फायर के जो तरीकाकार है दुनिया में या पाकिस्तान में भी है,
تو اس طرح اس کو جو ہے وہ رائج نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ نے کئی جگہ پر سختی کی ہے, نوٹسز سرو ہوئے ہوئے ہیں, لوگوں نے کمپلائنس نہیں کی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے کل یہ خود کہا ہے کہ جس بھی سرکاری افسر کی غفلت ہوگی اس کے خلاف کاروائی ہوگی, اور کاروائی ہوگی ان کے خلاف. اور افسوسناک واقعہ ہے, لیکن بالکل ہے. جی تمام تر ذمہ داری صرف حکومت پہ, بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن تمام تر کیونکہ پرائیویٹ اونرز ہیں, یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم ٹیکس ادا کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, وہ بھی ذمہ دار بنتے ہیں. گل پلازا میں آپ کے رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایگزٹ کے راستے ہی بند تھے. ایک دکان تھی وہ 4 دکانوں میں کنورٹ کر دی گئی تھی. اوریجنلی یہ 400 دکانوں کا مال تھا جو کراچی میں بنا تھا. 1200 میں کنورٹ اسی طرح ہوا کہ انٹرنلی میری دکان تھی, میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کر لی انٹرنلی. کوئی اس میں گورنمنٹ کا انوالومنٹ نہیں, کیونکہ ایک پرائیویٹ اونر اس کو رن کرتا ہے, پرائیویٹ سادی صاحبہ. غفلت جس کی بھی ہو, نقصان بہت بڑا ہوا ہے, آپ درست کہہ رہی ہیں. اس پر ذرا ذمہ داران کی طرف بھی ہم آتے ہیں. آپ کی اجازت سے ذرا یاسین ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. یاسین ذرا اب ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کیمرہ مین سے ریکویسٹ کریں اور ہمیں دکھائیں کہ آپ کے عقب میں ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے بلڈنگ سے. کون سا یہ حصہ ہے بلڈنگ کا جہاں سے ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے, اور کتنی دیر لگے گی کہ جو عمارت کے اندر ریسکیوز چلے جائیں اور وہاں سے جا کر دیکھیں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے, اور یہ جو آگ کسی حصے میں لگی ہوئی ہے اس کو بجھانے میں کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ دیکھیں, آج جو دھواں نکل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. کیمرامین دکھا رہے ہیں کہ عمارت سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے اس وقت بھی, اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ اس نارکل پر موجود ہے اور وہ آگ بجھانے کے لیے جو ہے وہ اپنے طور پہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. عمارت کے تینوں طرف سے جو ہے وہ پانی ڈالا جا رہا ہے. فائر آفیسر کا بھی یہی کہنا ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ اور فرسٹ فلور پہ کہیں کہیں پہ جو ہے شعلے موجود ہیں. سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر وہ 1-2 سوالات کے اگر میں کرنا چاہوں ان سے کر سکتا ہوں؟ جی جی. اچھا سعدیہ صاحب, یہ پوچھنا چاہیے, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ 500 دکانوں کا جو ہے وہ یہ مال تھا جو گل پلازا ہے, اور یہاں پر 1200 دکانیں بنا دی گئی. تو اس میں ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کیا ایس بی سی اے جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کسی بھی اگر گھر بن رہا ہو وہاں پر ایک فلور زیادہ ڈالا جا رہا ہو تو ایس بی سی اے کا عملہ فوری طور پہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کو توڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے. پھر کیا معاملات طے ہوتے ہیں کہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ 3 منزلہ سے 7 منزلہ بن جاتی ہے. جب یہاں پر جو ہے 1200 دکانیں بن رہی تھی اس وقت ایس بی سی اے کا عملہ کیا کر رہا تھا, اور سائن بورڈ جب لگایا جا رہا تھا اس وقت کیا کر رہا تھا؟ سعدیہ صاحبہ, یاسین نے آپ سے سوال کیا ہے, آپ اس کا جواب دیں گی؟ جی میں بالکل جواب دوں گی. میں نے یہ بات شروع میں آپ کے جب آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ دیکھیں حادثہ تو بہت بڑا ہے, لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے, کروڑوں کا اربوں کا وہاں مال ہے. جو کیونکہ 1200 دکانیں تھیں, وہیں گوڈاؤن تھے, وہیں سٹاک تھا لوگوں کا. جو بھی ذمہ دار ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ گل پلازا آج تو بنا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی آج بنا ہے, اور 50 سال پرانی عمارت ہے, 50 سال سے یہ بازار قائم ہے. تو بالکل ایس بی سی اے کی اس میں بالکل غفلت ہوگی, میں اس بات سے انکار کر ہی نہیں رہی. جن اداروں کی غفلت ہے اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا, سب سے پہلے تو جو سیفٹی میجرز نہیں تھے, سب سے بڑی ذمہ داری تو اس ادارے کی ہے جو سیلف ڈیفنس والے محکمہ قائم ہیں, ان کے خلاف کاروائی ہوگی. یہ اس وقت دیکھیں نا, الزام لگانا, سیاست کرنا یہ وقت نہیں ہے. جہاں تک دکانوں کا نقصان ہوا ہے, سندھ حکومت کی کمپنسیشن کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2008 میں شاید 10 محرم کو بلاسٹ ہوا تھا, اس میں بھی تاجروں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا.
اور وہ سائٹ کی جتنی بازار تھے وہ جل گئے تھے، جو بھی کیمیکلز وہاں یوز ہوا تھا بلاسٹ کے درمیان. اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں فیڈریشن کے نمائندے بھی شامل ہیں، یہ جو ان بازاروں کی کمیٹیز ہیں ان کے لوگ شامل ہیں، بزنس کا اور سندھ حکومت کے لوگ شامل ہیں، مختلف اداروں کے. وہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے کراچی میں. جب بھی تاجروں کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آیا ہے، حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، حکومت ان کو کمپنسیشن دے گی. جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جن کا جو اپنی جان سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی کمپنسیشن کا سندھ حکومت کا ایک طریقہ ہے، وہ دیا جائے گا. دیکھیں، فائر فائٹنگ اور ریسکیو 112 کو میں خراج تحسین پیش کروں گی. فرقان نے اس آپریشن کے درمیان اپنی جان دی ہے. مطلب ان کو کرٹیسائز کے بہت سارے چینلز پہ کرٹیسائز کیا، پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو کرٹیسائز کیا. ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پچھلے 24 گھنٹے سے اس بلڈنگ میں انہوں نے آگ بجھانے کے عمل کے لیے زخمی بھی ہوئے ہیں. فرقان شہید ہوا ہے اس آپریشن میں. تو ہمیں ریسکیو 112 اور KMC کے فائر فائٹرز کو میں آپ کے چینل کے توسط سے بالکل خراج تحسین پیش کروں گی کہ ان نوجوانوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر رات سے ریسکیو کا عمل شروع کیا ہے. کولنگ کا عمل بلڈنگ میں جاری ہے. بلڈنگ بالکل جاری ہے. آپریشن جو ہے ابھی ختم نہیں کیا گیا، لیکن کولنگ ڈاؤن کا عمل جاری ہے. سعدیہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے حکومت کا سٹانس ہم سے شیئر کیا. بالکل بلا شبہ یہ جو فائر فائٹرز ہیں یہ ہمارے ہیروز ہیں جو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور 33 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے جو یہ اس میں مصروف عمل ہے، لوگوں کی جانیں بچانے میں مصروف ہیں اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر. ڈیفینیٹلی یہ تو ہمارے ہیرو ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ صرف پچھلے سال کے اندر ہی 2600 آتش زدگی کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں. اور یہی اپڈیٹس ہے کہ 90% ایسی عمارتیں جن میں فائر سیفٹی میکانزم ہی موجود نہیں ہے. تو اگر ابھی کام نہ ہوا، ایگزیکٹلی ایک ملبہ دوسرے پر ڈالتا ہے اور دوسرا ملبہ تیسرے پر ڈالتا ہے، ایسے کام نہیں چلے گا. نقصان جو ہوا ہے وہ جانی نقصان ہے، وہ سب سے بھاری نقصان ہے. اللہ تعالیٰ جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر دے اور ان کو اس کڑے وقت میں جو ہے نا مشکل وقت سے نکالے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.